हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें फिर ये मौका बख्शा है कि आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हो सकूं। और ख़ास तौर पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम मसीही रूहानियत के कोर्स पे स्टडी कर रहे हैं, ये कोर्स का मुतालिया कर रहे हैं और ये इतना अहम मज़मून है कि इसके बग़ैर क्रिश्चियन मिनिस्ट्री या क्रिश्चियन लाइफ या किसी भी बिलीवर की लाइफ का कॉन्सेप्ट हम नहीं रख सकते। और बात यह है कि जब तक कोई शख्स रूहानी तौर पर जो है वो ज़िंदा नहीं है या कोई शख्स रूहानी तौर पर ज़िंदगी हासिल करके तरक्की नहीं कर रहा तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो जब हम देखते हैं कि हमने शुरू में तारुफ देखा, फिर हमने दीगर चीज़ों को देखा और तकरीबन 6 लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया। लास्ट लेक्चर में भी हमने बड़ी अहम चीज़ों पर मौजू पर बात की और आज जो लेक्चर नंबर 7 है इसमें हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। हमने जो टॉपिक शुरू किया था लेक्चर नंबर 6 में वो था स्पिरिचुअल ग्रोथ और हम उसे कहेंगे रूहानी तरक्की। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स जो खिदमत में है या जो एक बिलीवर है वो रूहानी तरक्की नहीं कर रहा तो उसमें उसको अपनी लाइफ को तज्ज़िया करने की, अपनी लाइफ को असेस और एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है। आखिर किन एरियाज़ में वो स्टक है, कौन सी चीज़ों में वो स्टक है, आया कि थियोलॉजिकली या डॉक्ट्रिनली उसके इश्यूज़ हैं, डॉगमा के इश्यूज़ हैं, या अकायद की सही समझ नहीं आ रही, आया कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स का इश्यूज़ है, यानी दुआ में उस तरह वो वक्त नहीं गुजारता, या प्रेयर लाइफ उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या देर आर सम अदर प्रॉब्लम्स। लेकिन हमने देखा कि लास्ट टाइम भी हमने एक चीज़ को देखा कि सबसे पहला जो हमने बात देखी वो ये है कि बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से अज्जा हैं जो रूहानी तरक्की में जो है वो इस्तेमाल होते हैं या जिनके वसीला से एक ईमानदार की, एक खादम की रूहानी तरक्की होती है। लेकिन मैं सारों को तो अपने इस कोर्स में कवर नहीं कर पाऊँगा या बहुत सी और चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा हैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट और अहम जो मैं ये समझता हूँ कि जिनका किसी भी बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को बहन है, भाई है, पता होना चाहिए और एक बिलीवर को भी जो अपनी ज़िंदगी में इनको देख सके और अप्लाई कर सके और ये देख सके कि मेरी लाइफ में जो ग्रोथ है वो किस वजह से स्टॉप है, किस वजह से मैं स्टक हूँ, किस वजह से मैं मुजमद हूँ और किस वजह से मेरी रूहानी तरक्की नहीं हो रही। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंस्ट्रक्शन का पॉइंट, कि तरबियत जो है, खुदा के कलाम की जो तरबियत है उसका सीखना, उसका पढ़ना, उसका सुनना, उसको ज़ुबानी याद करना, इसको मेमोराइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर भी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा कि किस तरह से खुदा का कलाम एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को जब हम सीखते हैं यानी स्टडी करते हैं, और मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि पढ़ने में और मुतालिया करने में उस मुसन्निफ़ ने बड़ी अच्छी मिसाल से इनमें जो फ़र्क है उसको वाज़िया किया, पढ़ने में और मुतालिया करने में क्या फ़र्क है। तो उस मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में इसको बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में वाज़िया किया। उसने कहा कि जब आप किसी झील में से गुज़रें और लकड़ी की कश्ती हो तो आप उतना ही देख सकेंगे पानी जितना इर्द गिर्द है, लेकिन उसकी गहराई नीचे क्या है वो नहीं देख सकेंगे। लेकिन अगर आपकी कश्ती में शीशा लगा हो तो आप उसके दाएं बाएं, आगे पीछे, नीचे, गहराई में हर जगह आर पार देख सकेंगे। पढ़ने में और मुतालिया करने में यही फ़र्क है। जब आप पढ़ते हैं तो आप उसको जस्ट पढ़ते हैं, रीड करते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, उसकी गहराइयों में नहीं जाते। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आप वर्ड स्टडी करते हैं, आप अल्फाज की स्टडी करते हैं, आप
جو ہے قاموس الکتاب میں چیزوں کے بارے میں بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، آپ کلید الکتاب میں جو کانکارڈنس ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمان کا لفظ ہے وہ نئے عہد نامے میں کہاں پر آیا ہے، جو محبت کا لفظ ہے وہ پرانے عہد نامے میں کہاں پر آیا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو آپ پھر اس کے بعد کریکٹر سٹڈی ہے، کرداری مطالعہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے موزس کی لائف میں خدا نے کام کیا، ابراہام کی لائف میں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں، تو پھر یقیناً خدا کا پاک روح آپ کی اور میری مدد کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھیں، اور پھر خداوند ہماری مدد کرتا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کے آئینے میں اپنی زندگی کو، اپنی منسٹری کو، خدمت کو چیک کریں، دیکھیں. اس کو اسپرچول چیک اپ بھی کہتے ہیں. یہ تو تھا ہمارا لاسٹ لیکچر. ابھی آج لیکچر نمبر 7 ہے اور ہم دعا کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک اور پوائنٹ ہے، ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کا آپ کی روحانی ترقی میں بہت کردار ہے، جس کا آپ کی روحانی ترقی میں بہت عمل ہے، اور اس کو کہیں گے ایڈورسٹی. ایڈورسٹی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، لیکن آئیں پہلے دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، تیری یہ مرضی ہے کہ تیرے لوگ ترقی کریں، ہر روز مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں، کرائسٹ لائکنس میں آگے بڑھیں. ہمارے ساز، ہماری آواز، ہماری پریچنگ، ٹیچنگ، ڈگریز، نالج، ہماری دعائیں کرنا، میٹنگز، کنونشن، سیمینار، سنڈے سروسز، ہر چیز کا، ایون میڈیا منسٹری، ہر چیز کا تیری مرضی ان چیزوں میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایک پرپز ہے ان چیزوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم تیرے بیٹے کے ہم شکل ہوتے جائیں. اے خداوند، آج جس پوائنٹ پر ہم بات کریں تو میری اور سٹوڈنٹس کی مدد کرنا، جب اس کو سنیں تو وہ برکت پائیں، سیکھیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں. اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا، تیرا پاک روح کا مسا انوائنٹنگ ہمارے ساتھ ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین. میرے عزیزو، آج ہم جس چیز پر دیکھیں گے وہ ہے ایڈورسٹی. ایڈورسٹی کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے مصیبت، دکھ، تکلیف. مخالفت بھی کچھ ڈکشنریز میں اس کا ترجمہ ہے. ایڈورسٹی کے بارے میں ایک انگلش کی کوٹیشن ہے: ان دا ٹائم آف پراسپیرٹی there are friends many, but in the time of adversity not 1 in 20. یعنی اردو میں اگر اس کا آپ ترجمہ کریں اور عام اور سادہ فہم زبان میں اس پہ بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں خوش یا اقبال مند یا سرفراز تھا تو میرے دوست بہت تھے، لیکن جب میں مشکل میں اور مصیبت میں، مصائب و الام کی صورت میں گیا تو 20 میں سے ایک بھی نہیں ملا. ایڈورسٹی اب ایک نیگیٹو چیز لگتی ہے، بظاہراً اپیرنٹلی یہ نیگیٹو لگتی ہے، لیکن آج ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس کی ڈیپ ڈیپتھ میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو خدا کیسے ہماری ترقی کے لیے، ہمیں میچور بنانے کے لیے، ہماری روحانی بلوغت کے لیے اور ہمیں مسیح کی مانند بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. انفیکٹ ایڈورسٹی یا مصیبت یہ سینکٹیفیکیشن آف بلیور، جو تقدیس کا عمل ہے ایماندار کی زندگی میں، اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ دیکھیں پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت: ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے.
اب یہاں پر آپ لینگویج کو نوٹ کریں، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ہر بات کے لیے، بلکہ لکھا ہے ہر بات میں۔ ہماری زندگی میں سب سرکمسٹانسز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ میں نے ابھی اس پیپر کو اٹھانا ہے اور پھر اس پیپر کو رکھنا ہے، یہ تو میرے کنٹرول میں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو اوپر کرنا ہے اور نیچے کرنا ہے، یہ بھی میرے کنٹرول میں تھا۔ لیکن کچھ لائف میں ایسے سیٹ بیکس، ایسے ایشوز، ایسی پرابلمز، ایسے مسائل آپ کی روحانی زندگی میں، آپ کے روحانی سفر میں چلتے چلتے آ جاتے ہیں، جن کو ہم انگلش میں ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز کہتے ہیں۔ ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز کا مطلب ہے ایسے حالات، ایسے سرکمسٹانسز جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، جن سے آپ بچ نہیں سکتے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور آپ اس کا سامنا کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، آپ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ سو ایسے سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن ان حالات کے سامنے جو آپ کا رد عمل ہوتا ہے، آپ کا ری ایکشن ہوتا ہے، یا آپ ان کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، یا ان کا مقابلہ یا سامنا کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری اور ہر ایک بات میں شکر گزاری میں فرق ہے۔ اگر آپ ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کر رہے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کے لیے بھی شکر گزاری کر رہے ہیں جو خدا کی آپ کے لیے مرضی نہیں ہے، یا جو خدا کی مرضی میں آپ کے لیے وہ شامل نہیں۔ لیکن اگر آپ ہر ایک حالات میں شکر گزاری کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے حالات سے سیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کا رویہ بھی ان کے سامنے یا ان کا مقابلہ کرنے میں ٹھیک اور درست اور بائبلی ہے، مسیحی ہے، روحانی ہے۔ آپ جسم میں نہیں ان کو ڈیل کر رہے، آپ روح میں ان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ سو جب آپ بات کرتے ہیں ہر ایک حالات کے لیے، تو ہر ایک حالات میں، تو ان دو باتوں میں فرق ہے۔ ایڈورسٹی پالوس رسول کی لائف کا ایک ایسا حصہ رہی ہے، جب سے اس کی خدمت کا آغاز ہوا، دمشق کی راہ پر جاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے اس سے بات کی، اس نے ایسا نور دیکھا کہ جس کو دیکھ کر وہ گر گیا اپنے گھوڑے سے، اور اس وقت تک جب اس کو شہید کیا گیا، ایڈورسٹی اس کی لائف کا، اس کی منسٹری کا، اس کی اوورآل زندگی کا حصہ رہی۔ مصائب اور دکھ اور پریشانیاں، چیلنجز، تکالیف، آزمائشیں، مخالفت، اپوزیشن، مشکل حالات، یہ سب اس کی منسٹری اور لائف کا حصہ رہے ہیں۔ اب یہ وہ شخص ہے جس نے میجورٹی آف دا نیو ٹیسٹمنٹ لکھا ہے، جس کے 13 خطوط، جس کی ٹیسٹمنی بڑی ریڈیکل، جس کے خطوط کے بغیر شاید ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا کہ ہم کرسچن لائف کی گہرائیوں سے واقف ہوں۔ خدا کے پاک روح کی تحریک اور رہنمائی اور مدد سے اس نے جو لکھا اور خدا نے اس کو استعمال کیا، بہت سے بھید، بہت سے ریویلیشنز دے کر آج ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ لیکن خدا کے ساتھ جو اس کی قربت ہے، یا خدا کے ساتھ جو اس کی نزدیکی ہے، وہ اس کی زندگی میں جو ہارڈشپس، تکالیف، مصائب رہے ہیں، ان کا نتیجہ دیکھنے میں، ان کا نتیجہ ہے وہ، یہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے
کہ وہ دکھ، وہ مصائب، وہ پریشانیوں کا جو نتیجہ نکلا، تو جو رائٹ ایٹیچیوڈ اس نے رکھا، وہ مصائب کا پھر نتیجہ پازیٹیو نکلا۔ جب آپ اپنی زندگی میں، اپنی روحانی زندگی میں نیگیٹیوٹیز کو فیس کر رہے ہیں، منفیت کو فیس کر رہے ہیں، منفی حالات کو، منفی لوگوں کو فیس کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں اپنا ایٹیچیوڈ خدا کے کلام کی، پاک روح کی ہدایت کی بنیاد پر نہیں رکھیں گے تو ان کا رزلٹ نیگیٹو نکلے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے، اسپرچول لائف گزارتے ہوئے، اسپرچول تھنکنگ، اسپرچول جو تھاٹس ہیں اور اسپرچول وے میں آپ اس کو ایڈریس کریں گے۔ اسپرچول مینس ان دا کنٹرول آف دا اسپرٹ، جہاں پہ پالوس کہتا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ، ٹو بی فلڈ ود دا اسپرٹ، اس کا گریک ورڈ جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے ٹو بی کنٹرولڈ بائی دا اسپرٹ، یعنی آپ کے ایکشنز، آپ کے ڈیسیژنز، آپ کے سٹیپس، آپ کی سوچ، آپ کی اوور آل لائف جو ہے وہ خدا کے پاک روح کے مطیع ہو کر اور تابع داری میں گزرے۔ اگر آپ دیکھیں پالوس رسول کو فلپیوں 3 باب اس کی 8 سے 10 آیات، اس میں وہ کہتا ہے بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ پالوس کہتا ہے میں اس راست بازی سے نہیں جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی سے جو مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ کچھ باتیں آج ہم دیکھیں گے کہ پالوس رسول نے اپنی زندگی میں پال کی اگزامپل کو یوز کروں گا کہ مشکل حالات میں اس کو کون سے لیسنز ملے، مشکل حالات نے یا ہارڈشپس نے اس کی منسٹری میں، اس کی زندگی میں آنے والے حالات نے اس کو کون سی باتیں سکھائیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات کی وجہ سے اس کی روحانی ترقی کیسے ہوئی اور خدا نے انہی حالات کو اس کی گروتھ، اس کی مضبوطی اور اس کی میچورٹی کے لیے کیسے استعمال کیا۔ پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے فلپیوں 4:11 سے 13 آیات۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں، میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ان تمام اس سارے ٹیکسٹ کو یا اس اقتباس کو پڑھنے کے دوران ایک بات جو سامنے آتی ہے، جو پال نے اپنی ان تمام حالات میں اور ان مشکلات میں سیکھی ہے یا جس کے وسیلہ سے اس کی ترقی ہوئی ہے، اس کو پیس ملا ہے، اس کو امن ملا ہے،
اس نے امن میں اور شادمانی میں رہنا سیکھا ہے۔ اگر گرمی نہ آئے اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ گرمی میں جینے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں نے کبھی گرمی دیکھی نہیں۔ سیم اٹس ٹرو فار ونٹر۔ سردی جس نے تجربہ نہیں کی اس کو سردی میں رہنے کا پتہ نہیں۔ تو جب تک حالات مشکل نہیں آئیں گے، جب تک لائف میں چیلنجز نہیں آئیں گے، خدا آپ کے ایمان کو سٹریچ نہیں کرے گا، آپ کا فیتھ سٹریچ نہیں ہوگا، تب تک آپ وہ پیس، وہ امن، وہ سلامتی جو خدا کی طرف سے ان حالات میں اس کے لوگوں کو ملتی ہے، آپ اس کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ سو پہلی چیز اس نے خدا کی امن کا، خدا کی سلامتی کا تجربہ کرنا سیکھا۔ اس کو یہ سمجھ آئی خدا کی سلامتی کیا ہے، خدا کا امن کیا ہے، خدا کا پیس کیا ہے۔ بلی گرام نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی اور کچھ سال پہلے میں نے وہ کتاب پڑھی، پیس ود گاڈ۔ پیس ود گاڈ، یہاں پر پیس کا ترجمہ صلح، سلامتی ہے۔ جب تک آپ کی صلح اور سلامتی خدا کے ساتھ نہیں ہوگی، یو کین نیور ہیو پیس ود دا پیپل، آپ کی لوگوں کے ساتھ بھی صلح اور سلامتی نہیں ہوگی۔ صلح اور سلامتی کی تھیولوجیکل بیسس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے کہ خدا کے ساتھ آپ کی صلح ہو جائے اور اس صلح کا مکاشفہ آپ کو مل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کبھی بھی لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی لوگوں کو جلدی قبول نہیں کریں گے، آپ ان کے رویوں کا جواب ویسے ہی دیں گے جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، تو آپ کبھی بھی پیسفلی اپنے نیبر کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی فیملی میں یا منسٹری میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ایک خادم کے لیے روحانی طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ خدا کے ساتھ صلح میں ہو تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ صلح میں ہو۔ دوسرا حوالہ ایک اور ہم دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 9 تا 10 آیت۔ دوسری چیز جو مشکل حالات میں رہنے اور جانے کی وجہ سے پولس رسول کی ترقی اور یہ روحانی ترقی کا باعث بنی، دوسری چیز ہم دیکھیں گے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ مسیح کی قدرت کا تجربہ آپ کی قدرت میں رہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب اپنے آپ کو خالی کرتے اور کمزور کر دیتے ہیں اور اپنا ٹوٹل ریلائنس اور ڈیپینڈنس خدا پر رکھ دیتے ہیں، تو پھر مسیح کی قدرت کا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے۔ سو دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان مصیبتوں اور مشکلات اور کمزوریوں کی وجہ سے اس کی روحانی ترقی کیسے ہوئی کہ اس نے خدا کی جو سپر نیچرل پاور ہے اس کو اپنی نیچرل ویکنس میں دیکھا۔ اس نے خدا کی مافوق الفطرت قدرت کا تجربہ کیا۔ تیسری بات، فلپیوں اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج یعنی ضرورت رفع کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے، آمین۔ خدا تمہاری ہر ایک احتیاج کو، ہر ایک ضرورت کو رفع یعنی دور کرے گا۔ پولس رسول نے اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اور ضرورتوں میں اور ناکامیوں میں ایک چیز سیکھی کہ گاڈ از دا سورس آف آل ہز نیڈس۔ خدا وہ منبع ہے، خدا ہی سرچشمہ ہے، خدا ہی وہ ہے جو اس کی ساری روحانی، جسمانی، اس کی ضروریات، نفسیاتی ضروریات پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
میرے بہن میرے بھائی، آپ کی روحانی ترقی تب تک نہیں ہو سکتی، آپ روحانیت میں زندگی تب تک اسپرچویلٹی میں نہیں گزار سکتے، اسپرچول لائف نہیں گزار سکتے، جب تک آپ اس بات کو نہ دیکھیں کہ آپ کی ساری ضرورتوں کو خدا پورا کرتا ہے، آپ کی ساری نیڈز کو خدا پورا کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جیسے پالوس کے پاس یہ مکاشفہ تھا، یہ بات اس پر ظاہر ہوئی تھی یا اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ خدا ہی میری ضرورتوں کی فکر کرتا ہے۔ جب آپ منسٹری میں ہوتے ہیں تو ایک جو ٹیمپٹیشن آپ کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی طرف صرف کی بات کر رہا ہوں، اپنی ضرورتوں کے لیے دیکھیں اور خدا کو نہ دیکھیں۔ آپ دوسرے لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی پریئر نیڈز کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو اطمینان اور جو آپ کا موٹیو یا جو آپ کا فوکس ہے وہ خدا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ یہ شخص میری ضرورت پوری کرے گا، بلکہ یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ خدا سے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ اس شخص کو استعمال کرنا چاہے تو پھر میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ خدا سورس ہے، انسان سورس نہیں ہے۔ انسان استعمال ہو سکتا ہے، انسان وسیلہ بن سکتا ہے، انسان چینل بن سکتا ہے، وہ پائپ لائن بن سکتا ہے جس کے تھرو اپنے خدا اپنے وسائل اور ریسورسز اور برکتیں اور بلیسنگز آپ تک پہنچا سکتا ہے، لیکن سورس وہ چینل نہیں ہے، سورس خدا ہے۔ چوتھی بات ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اس میں سے جو میسج ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ خدا سچا ہے، گاڈ از فیتھفل۔ جب مشکل حالات آتے ہیں اور ان کا مقابلہ ہم خداوند کی رہنمائی میں کرتے ہیں تو خدا کی فیتھفلنس یا سچائی یا وفاداری کا یا بھلائی کا بھی تجربہ ہم تب ہی کرتے ہیں، اور جب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ بات ہماری روحانی ترقی میں ہماری مددگار معاون ثابت ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ مشکل حالات میں خدا کی وفاداری کو اور اس کی جو ہے سچائی کو اور بھلائی کو ہم دیکھ سکیں۔ اور جب ایماندار کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اس کا خدا اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا، تو پھر ایماندار کے لیے اس سچائی اور حقیقت، اس وعدے اور برکت کے ساتھ جینا اس کے لیے روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ ورنہ کچھ زندگی میں منسٹری میں ایسی چیزیں آتی ہیں جب آپ ان کو نہیں کر سکتے، اور وہ جب تک آپ کو یہ ریویلیشن نہ ملے، جب تک یہ سچائی آپ پر جو ہے وہ نہ کھلے، آپ پر یہ سچائی کا آپ کو پتہ نہ چلے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور جو خدا میرے ساتھ ہے وہ سچا ہے اور وہ وفادار ہے، وہ بھلا ہے اور وہ مجھے سنبھالے رکھے گا۔ دوسرا آگے ایک اور حوالہ 5واں ہم دیکھیں گے کہ ایڈورسٹی میں جانا ہمارے لیے روحانی ترقی کا سبب کیسے بنتا ہے، اور ہم دیکھیں گے یہ حوالہ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 7 آیت۔ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 آیت، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ میرے عزیزو، مکاشفوں کی زیادتی کے باعث یعنی خدا نے اس کو بہت سے مکاشفے دیے، خدا نے اس کو استعمال کیا، خدا نے اس کو بہت سے ایسے ایکسپیرینسز، بہت سے ایسے تجربات میں سے گزارا، تو پال اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جب منسٹری میں
خدا ہمیں بہت یوز کرتا ہے یا ہمارے پاس بہت نالج آ جاتا ہے یا ہماری اپروچ یا ایکسیس بہت بڑھ جاتی ہے یا ہم بہت سی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے ٹیمپٹیشن بھی بن سکتا ہے، تو پولس یہ کہتا ہے کہ خدا نے ایسی پرابلم میرے ساتھ ہونے دی تاکہ میں ہمبل رہوں اور میں خدا پر ڈپینڈ کرتا رہوں۔ اور میں بڑی بولڈلی ایک سٹیٹمنٹ یہ دوں گا کہ بعض اوقات خدا سب چیزوں سے بھی ہمیں آزاد نہیں کرتا، بلکہ کچھ ایسی باتیں اور چیزیں ہماری لائف میں رہنے دیتا ہے، اور ہماری جو کرسچن لائف ہوتی ہے، ہماری جو روحانی زندگی ہوتی ہے، وہ چیزوں کی ہماری زندگی میں موجودگی کی وجہ سے ہم اپنی اس روحانی زندگی میں خدا پر ڈپینڈ کرتے رہتے ہیں اور خدا پر بھروسہ رکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم آگے دیکھیں چھٹا پوائنٹ کہ کیسے ان حالات میں خدا نے پولس رسول پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس کے لیے یہ سب چیزیں روحانی ترقی کا باعث بنی۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، فلپیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، اور یہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلپیوں کا جو خط ہے وہ پول نے قید میں لکھا، قید کی حالت میں لکھا۔ ان کو پریزن لیٹرز بھی کہتے ہیں، ان میں سے پریزن لیٹرز میں سے ایک لیٹر جو ہے وہ لیٹر ٹو دا فلپینس ہے، فلپی کی کلیسیا کے نام۔ یہاں پر لکھا ہے، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ اب دیکھیں مشکل حالات جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ کیسے آپ کے لیے ترقی کا باعث یا روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ ان حالات میں آپ ایک ٹیسٹمنی بن جاتے ہیں، یعنی ٹیسٹ سے ٹیسٹمنی ہو جاتی ہے۔ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہی آپ کی ٹیسٹمنی بن جاتا ہے، لیکن آپ کی ٹیسٹمنی وہ کب بنتا ہے؟ جب آپ ان حالات میں بھی خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، کیونکہ خدا ان حالات میں آپ کے ساتھ آلریڈی وفادار ہے۔ ہم نے دیکھا خدا سچا ہے، خدا بھلا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم اگر 15ویں آیت تک پڑھیں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے اوپر جب مشکل اور پریشانی آتی ہے تو خدا اس مشکل حالات میں آپ کے لیے بھی اسپرچول گروتھ کا سبب بناتا ہے، لیکن آپ کی مشکل میں اگر ایٹیچیوڈ رائٹ ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی آپ اسپرچول گروتھ کا وسیلہ یا سبب بنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو میسیج ہے میرا، جو میسیج ہے خدا کے لیے، جو میسیج ہے میرے پاس انجیل کا، خوشخبری کا، اور خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو میرے قید ہونے کے سبب سے، جو میرے بھائی ہیں، جو خدمت میں میرے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو خداوند میں ہیں اور میرے ساتھ ہیں اور ہم خدمت ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ لفظ لکھے زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ اب ان میں سے سارے لوگ جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں وہ ٹھیک موٹیو کے ساتھ نہیں کر رہے، کئی حسد اور جیلسی اور دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کی اسپرٹ میں کر رہے ہیں، اور بعض جھگڑوں کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے۔ تو وہ کہتا ہے ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں، مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے۔ وہ کہتا ہے ہر بندہ جو منسٹری کر رہا ہے وہ صاف دلی سے نہیں کر رہا، کچھ حسد کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کچھ جھگڑوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کچھ تفرقوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اور جیسے کلیسیا ہوتی ہے تو ایک بندہ کلیسیا توڑ کے کچھ بھیڑوں کو ادھر لے جاتا ہے سائڈ پر، اور آئی ڈونٹ نو ویلڈ ریزنس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ ڈویژنس ہو جاتی ہیں، بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں۔ پس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی۔ دیکھیں پولس رسول کیسا شخص ہے، وہ کہتا ہے آپ جس بھی وجہ سے منادی کر لیں، جس بھی وجہ سے آپ خدمت کر لیں، چاہے اچھی وجہ ہے یا بری وجہ ہے، میں آپ سے خوش ہوں اور رہوں گا بھی،
کہ جو بھی وجہ ہے وہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن منادی تو ہو رہی ہے، مسیح کا نام جو جلال پا رہا ہے اور خداوند کا کام تو ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں میسج یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے مشکل حالات کو ہماری زندگی میں ایک ٹیسٹمنی کے لیے اور دوسروں کو سٹرینتھن کرنے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم آگے چلیں گے اور پوائنٹ نمبر 7 دیکھیں گے، 7واں پوائنٹ دوسرا کرنتھیوں جو ہے اس کا ہم نے دیکھا تھا 12واں باب اور 7ویں آیت۔ اسی میں سے ایک اور پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ جیسے میں نے یہ پہلے حوالہ پڑھ دیا تھا، مکاشفوں کی زیادتی کی وجہ سے میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا ہے، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے موقع مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس میں ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں ہر چیز ملتی ہے، خدا کی طرف سے ہمیں ہر چیز حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اس چیز پر بلیو کریں گے کہ اگر میں خدا کے ہاتھ میں ہوں تو پھر آپ کو اپنی ماضی کے گناہوں پر گلٹ اور شیم نہیں ہوگا اور اپنے فیوچر کے بارے میں پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ حال میں آپ خداوند میں شادمان اور خوش رہ کر جئیں گے، اور آپ کی اس خوشی اور شادمانی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر خداوند کی گواہی کو ریسیو کرنے کے لیے اور زیادہ تیار ہوں گے۔ ہم آگے چلیں گے اور 8واں پوائنٹ دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب ہی اور اس کی 9 تا 10 آیات۔ مگر اس نے مجھ سے کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ یاد رکھیں جب ایڈورسٹی میں سے آپ گزرتے ہیں، مشکل حالات میں سے آپ گزرتے ہیں، تکلیفوں میں، دکھ مصائب و آلام میں سے آپ گزرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا کے جو پرپزز ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ ہائر ہوتے ہیں۔ آپ کے ویز خدا کے ویز، آپ کے پلانز خدا کے پلانز نہیں ہیں، اور جب ہم ان حالات میں سے گزرتے ہیں تو یہ چیز ہماری اسپرچول گروتھ کا سبب ایسے بنتی ہے کہ ہمارا فوکس ہمارے پلانز سے ہٹ جاتا ہے اور ہمارا فوکس خدا کے پلانز کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس طرف ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، وہ اس کے منصوبے ہماری مرکز نگاہ بن جاتے ہیں، اس کے پلانز ہماری توجہ مرکز بن جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ان طرح کے تنگی میں، دکھ میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، کمزور ہونے میں، اس سب چیزوں میں کمزور رہنے میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپرچول گروتھ کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ پہلے اس بات سے ہے کہ آپ مسیح میں کیا ہیں۔ ہم آگے دیکھیں گے 9واں پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ دوسرا کرنتھیوں ہی دیکھیں گے اور اس کا پہلا باب اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 3 سے 4 آیات۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو شخص خود اسپرچول گروتھ کے پروسیس میں نہیں ہے، وہ کسی کی اسپرچول گروتھ کے پروسیس میں اس کی رہنمائی اور مدد نہیں کر سکتا۔ وہ کیا اس کو گائیڈ کرے گا، وہ کیا اس کو ایڈوائز کرے گا؟ اس چیز کے پروسیس میں تو وہ خود نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا ہمبل نہیں کیا، اپنے آپ کو خدا کے مطیع نہیں کیا، اس کی اطاعت میں نہیں دیا، اس کے تابع داری میں نہیں دیا، اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کیا خدا، تاکہ اس کو اس گروتھ کے پروسیس میں سے گزارے، تاکہ اس کے اندر سے وہ چیزیں جائیں جو اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، جو سالہ سال سے اس کی لائف میں رہ کر اس کی
अंदर से वो एनर्जी को ले रही हैं, उसके अंदर से वो स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म कर रही हैं, उसके अंदर से वो ऐसी चीज़ें पैदा कर रही हैं जो खुदा से उसको दूर लेके जाती हैं और जो दूसरों से नफ़रत का बाइस बनती हैं, तो वो क्या दूसरों की मदद करेगा। सो पौलुस कहता है कि खुदा हमें इसलिए तसल्ली देता है ताकि दूसरों की मुसीबत में हम उनको तसल्ली दें। मेरी बहन, मेरे भाई, ये पॉइंट, ये नुक्ता बहुत अहम है। मुश्किल हालात हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ उनके आने से इसलिए हमारी होती है ताकि हम खुदा की तसल्ली का तजर्बा करें, ताकि वो तजर्बा हम दूसरों के लिए तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल करें। सो हम यहाँ पर जो है इसको देखेंगे, स्टडी को एंड करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के वसीला से खुदावंद के फ़ज़ल है कि खुदा का शुक्र है कि आपने और मैंने बरकत पाई। हम अगले लेक्चर में दोबारा देखेंगे कुछ चीज़ों को जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक और एलिमेंट है। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और मेरी दुआ है खुदा मुझे और आपको बरकत दे और हम रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी मनाजिल तय करते रहें ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल होते चले जाएं। यीशु के नाम में आमीन।